नाज़रीन सलाम अलैकुम। इस्तकबाल है आप सभी का प्रोग्राम एक कोशिश में, जो चैनल विन पर आने वाले दीगर प्रोग्राम्स से ज़रा सा मुख्तलिफ है। इसलिए क्योंकि इस प्रोग्राम में कोई दस्तूरी होस्ट और कोई दस्तूरी स्पीकर नहीं होते हैं, बल्कि दो दोस्त, दो रिश्तेदार, दो अजीज़ होते हैं जो आपस में ज़िंदगी के जुड़े कुछ मसाइल डिस्कस कर रहे होते हैं, और इन मसाइल में, इन छोटी मोटी बातों में हमारे लिए कुछ बड़े पैगामात छुपे होते हैं। आइए देखते हैं आज अज़मी और सना एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं और हमें क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तुम मसरूफ़ तो नहीं थी? वालेकुम अस्सलाम। नहीं मसरूफ नहीं थे। और सब खैरियत? कैसे आना हुआ? अरे खैरियती तो नहीं है, बस इसीलिए तुम्हें बिना बताए चले आए हम, और कहीं समझ में नहीं आया, हमने कहा तुम ही से चल के बात करें तो शायद कुछ बेटर लगे। क्या मूड कुछ खराब लग रहा है? हमें लग रहा है तुम्हारा आज ठीक नहीं है मूड। मूड नहीं ख़राब है, मतलब अब क्या बताएं, बस हमें पता है मेहमान नेमत होता है और उसका आना बहुत अच्छा होता है, और हमें अच्छा भी लगता है जब घर पे हमारे रिलेटिव्स आते हैं तो। मगर बड़ी अम्मी आई हुई हैं और उनको इतनी नुक्ताचीनी की आदत है, हर बात में ये गलत है, वो सही है, ये गुनाह है, ये सवाब है, ये आखिरत, हर वक्त ये सब बातें थोड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छा, तुम्हारी बड़ी अम्मी आई, अच्छा, जिनके बारे में तुमने बताया था कि माशाल्लाह बहुत इल्म है उन्हें दीन का, हाँ। और तुमसे प्यार भी तो बहुत करती हैं, तुम बता रही थी वही बहुत तो कह चाहती रहे हैं, हैं। प्यार करती हैं, और वो इल्म ही जो है ना उनका, वही हर वक्त हमारे ऊपर झाड़ती रहती हैं। वो ये गलत है, ये सही है, ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रही हो, ये सही नहीं है, ये गुनाह मिलेगा, ये सवाब मिलेगा, हर वक्त नहीं अच्छी लगती हैं सब बात। क्या टोक दिया भाई ऐसा उन्होंने तुम्हें? अरे अभी कल की बात ले लो, कल की नहीं परसों की बात ले लो, हमारे अच्छा। दानिश भाई है ना, वो आए हुए थे। अच्छा, अब मैं दानिश, चचा के बेटे जो हैं। हाँ दानिश अच्छा। भाई, और मतलब हाँ। घर की बात है, और हम लोग तो मतलब बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, और एक ही घर में रहना जो है, अभी अभी तो हम लोग अलग हुए हैं कुछ सालों पहले। अब वो आए हैं फौरन जो है, वो हमको कहने लगी जाओ तुम सॉक्स पहन के आओ। अब अच्छा, घर में हम सॉक्स पहन के कैसे घूमेंगे भाई? दानिश भाई ही तो है, हाँ कोई नामहरम हो, कोई मतलब ठीक है, आई नो नामहरम है वो, बट मतलब कोई अनजान हो, गैर हो, तो समझ में भी आती है बात। लेकिन सना, बात तो उन्होंने दुरुस्त कही ना कि सॉक्स यानी पैर के पर्दे के लिए तो ज़रूरी है, इस्लाम तो यही का हुक्म देता है। और यहाँ पर देखो, हमें लग रहा है तुम शायद ये सोच रही हो, जैसे ज़्यादातर लड़कियां कहती हैं ना कि हिजाब के मायने यानी घर के अंदर हिजाब की ज़रूरत नहीं हो, तो हम घर से बाहर जाएंगे तो हिजाब करेंगे। तो हिजाब का ताल्लुक घर या घर के बाहर से नहीं है, हिजाब का ताल्लुक महरम नामहरम से। और अगर देखो दानिश भाई, तुमने खुद इस बात पे इकरार किया कि वो कजिन है और नामहरम है, तो दानिश भाई जब घर पर आए हैं तो नामहरम ही तो हैं, तुम्हारे सामने हैं, तो पैर का छुपाना तो वाजिब है तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हारी बड़ी अम्मी ने कहा है तो हमारे ख्याल से तो बिल्कुल, हमारे ख्याल से क्या भाई, शरीयतन बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। अच्छा, तुम्हें याद है सना, देखो अभी मुहर्रम में जब हम लोग मजलिस गए थे तो इमाम बाड़े में एक जाकिरा ने मतलब एक अच्छा काम किया कि उन्होंने मजलिस के बाद ना वो बाहर इमाम बाड़े के नजदीक मतलब खड़ी हुई और काफी सॉक्स उन्होंने बांटे थे। तो तुम नहीं कह रही थी कि ये कौन सा तरीका है सॉक्स बांटने का? तो बाद में ये पता चला कि बहुत सी औरतें आती हैं जो इमाम बारगाह में जियारत के लिए, तो ये कहती हैं कि भाई गमे हुसैन में हम नंगे पैर चलकर आ रहे हैं। तो वो पैर का उन्होंने पर्दा बताया कि पैर का पर्दा इस तरह से वाजिब है, पैर की पुष्ट को छिपाना वाजिब है, इसलिए उन्होंने मोजे बांटे थे ताकि ये एक लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो। तो यही का बात तो तुम्हारी बड़ी अम्मी ने तुम्हें समझाई है। वही तो बात है ना, जुलूसों में तो खैर सारी दुनिया देख रही होती है, मगर ये तो घर के लोग हैं। घर के हैं, लेकिन हैं तो कजिन ना। अब वही कजिन तुम्हें बाहर मिल जाए तब भी तुम्हें पैर को छिपाना है, वो कजिन तुम्हारे घर के अंदर आ जाए तब भी छिपाना तुम्हारे लिए छोटी पैर का छोटी वाजिब बातें है। भी गुनाह कहलाएंगी, अब तो फिर कैसे हम लोग जिएंगे यार, जिंदगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यही तो मसला है कि जो हम समझते हैं कि छोटे छोटे गुनाह हैं, फिर यही हमारे लिए अंबार लग जाता है। और हमारे ख्याल से तो भाई तुम्हारी बड़ी अम्मी सही कह रही हैं, हम तो उन्हीं का साइड लेंगे यहाँ पर। बड़ी तुम उनकी तरफदारी कर रही हो, उनकी जो बेटी है ना वो तुम्हारी बुराई कर रही थी। शाजिया की बात कर रही हो? नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमको पता है गुनाह है चुगलखोरी, लेकिन वो तुम्हारी कोई तरफदारी नहीं करती है जैसे तुम उनकी तरफदारी कर रही हो। अच्छा, वो तो हम उससे बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं और तुमने ये हमारे साथ दुरुस्त नहीं किया, क्योंकि अगर उन्होंने बुराई हमारी की भी थी तुमसे तो देखो तुम्हें हमें बताना नहीं चाहिए था ये बात यहाँ पर। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं इसलिए तुम्हें बता रहे हैं, और कोई तुम्हें आके बताएगा नहीं कि तुम्हारी जो है वो बुराई कर रहा था। कोई कोई सुनेगा और भूल जाएगा कि ठीक है हमें क्या फर्क पड़ता है, मगर हमें फर्क पड़ता है क्योंकि तुम हमारी दोस्त हो। तुम्हारी बुराई कोई हमारे सामने करेगा तो हम बिल्कुल बताएंगे तुम्हें। आप अच्छा, तो अब यहाँ पर मिसाल एक सुनो। एक शख्स आता है और इमाम से कहता है, मौला मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है और इस मोहब्बत की बिना पर मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ। एक शख्स है, उसने आपके बारे में जो है फला फला बातें जो है गलत कही हैं। अब यहाँ पर इमाम भी पलट कर ये कह देते कि भाई तुम मेरे खैर ख्वाह हो और मेरी मोहब्बत में बयान कर रहे हो, तो इमाम उसे शाबाशी देते, लेकिन इमाम ने शाबाशी नहीं दी उसे। यहाँ पर इमाम ने फरमाया कि उस शख्स ने मेरी जानिब एक तीर चलाया था जो मुझ तक नहीं पहुंचा था, लेकिन तुमने वो तीर ला करके मेरे दिल में पेवस्त कर दिया इस बात को बता करके। और यहाँ देखो तुमने ये काम यही हमारे साथ किया, हमें नहीं मालूम था, हमारे
ذہن میں ان کے لیے، شازیہ کے لیے یا جو بھی تمہاری کزن تھی ان کے لیے ایک اچھی سوچ رہی ہے، لیکن اب تم نے یہ بتایا کہ فلاں ہیں اور انہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں، تم بھی گنہگار بنی اس معاملے میں، اور یہ بات درست بھی نہیں ہے. لیکن ہم واقعاً تمہاری خیر خواہی چاہتے تھے، اس لیے تمہیں یہ بات بتا رہے تھے. نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے بھائی، ورنہ ہم بھی سنتے اور چھوڑ دیتے. لیکن جب ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تمہیں پتا ہو کہ وہ تمہاری خیر خواہ نہیں ہے، تم اسے بہت اپنی عزیز دوست سمجھتی ہو، اگر تو اس سے دور رہا کرو. ہم کوئی غلط انٹینشن سے نہیں کہہ رہے. ہاں ہم جانتے ہیں تمہارا انٹینشن بھلے غلط نہ ہو، لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ غلط ہے، کیونکہ یہ جو تم نے اس کی بات ہمیں بتائی ہے دراصل یہ اگر دیکھا جائے تو یہ چغلی میں آیا. اور جانتی ہو کتنا عذاب ہے اس کا، قبر کا عذاب. ہم کتنا اس سے پناہ مانگتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خداوند عالم ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا. اور معصوم بیان فرماتے ہیں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ 3 چیزیں جو ہیں قبر کے عذاب کو اور شدید کر دیتی ہیں، بہت تیز کر دیتی ہیں، بڑھا دیتی ہیں. اس میں ہے ایک غیبت ہے، دوسرا جھوٹ ہے، اور تیسرا چغل خوری ہے. یعنی کسی کی بات اس طرح سے آ کر کے بتانا تو یہ درست نہیں ہے ثنا. اور تمہاری جو بھی بڑی امی کہہ رہی ہیں تم ذرا غور کیا کرو، غصہ تو یعنی کنارے رکھ اگر کر. ہم تمہارے بارے میں برائی سنیں تو ہم بس اس کو وہیں چھوڑ دیں، ہم تمہیں نہ بتائیں، تمہیں آگاہ نہ کریں. ہم بھی چاہیں گے کہ کوئی ہماری برائی تمہارے سامنے کرے تو تم ہمیں آ کے بتاؤ. نہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے. یہی بہتر ہے کہ اس بات کو وہیں پر دفن کر دیا جائے، کیونکہ وہ معاملہ خدا کے اور اس کے درمیان ہے. اب پروردگار عالم بہتر اس سے حساب لینے والا ہے کہ جو بھی وہ الزام لگائے. اچھا خیر چھوڑو، ہم وہاں سے بچ کے یہاں آئے کہ وہ ہم کو گناہ عذاب ثواب یہ کریں، تو تم بھی وہی بات لے کے بیٹھ اچھا گئی ہو. ریلیکس ہو جاؤ، ٹھیک ہے. کوئی بات جیسی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے ابھی چلو چغل خوری ہم نے مان لیا بہت بڑا گناہ ہے اور قبر کے عذاب کو بڑھا دیتی ہے، اور ہم نے جو ہے وہ نامحرم کے سامنے موزے پہننا ہے وہ بھی مان لیا. یہ تو تم ہمارا ساتھ دو گی، یہ تو کوئی بات جیسی بات بھی نہیں تھی جس پہ انہوں نے ہم کو 1 گھنٹے بھر کا لیکچر دیا ہے. ہماری دوست کا فون آیا، وہ کہہ رہی تھی مارکیٹ جانا ہے، چلو گی ہمارے ساتھ. ہمارا دل نہیں کر رہا تھا، ہم نے کہہ دیا ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں آ پائیں گے. وہ کہہ رہی ہیں کہ تم کہہ دیتی تمہارا دل نہیں ہے، تم نے جھوٹ کیوں کہا؟ ارے جھوٹ تو تب جھوٹ ہوگا نا جب سامنے والے کو کوئی نقصان پہنچے. ہم کوئی ایسا جھوٹ اگر بول رہے ہیں جس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں، سامنے والے کا کوئی نقصان نہیں، تو وہ جھوٹ گناہ تھوڑی ہوا. بالکل گناہ ہوا. جھوٹ کے بارے میں یا اللہ ثنا کتنی ساری روایت پڑی ہے کہ کتنی زیادہ اس کی مذمت کی گئی ہے. دیکھو جھوٹ سے بھلے اگر یہ تم سوچ رہی ہو کہ بھائی اس کا نقصان نہیں ہوا تمہاری دوست کا، تم نے ایک بہانہ کر دیا فون پر، لیکن اس کے ذریعے سے ہمارا جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کا اپنا خود کا بڑا نقصان ہے. جس میں سے ایک روایت ملتی ہے نا کہ جھوٹ بولنے والے کا جو ہے مرتبہ، اس کی فضیلت، اس کا رتبہ کم ہوتا ہے، اس کی آبرو جو ہے گھٹنے لگتی ہے. اب اگر تم سوچو اگر کہیں تمہارے فون رکھنے کے کچھ دیر بعد اگر وہ گھر آ جاتی اور دیکھ لیتی تم اچھی خاصی ہو، تو کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ بات لگتی نا کہ تم نے جھوٹ کہا. ایسا لگ رہا ہے جیسے تم تھیں کل گھر پہ. یہی ہوا. کیا وہ آ گئی تھی؟ کیا آ گئی تھی وہ؟ یا اللہ. جب ہم نے کہا کہ طبیعت نہیں ٹھیک ہے تو وہ بہرحال آ گئی ہماری عیادت کے لیے. ہاں. پھر ہمیں جو ہے وہ بہانہ کرنا پڑا کہ ابھی ہم جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس. سمجھ تو گئی ہوں گی وہ دیکھ کر. ہاں مطلب تھوڑا سا اس کا موڈ خراب لگ رہا تھا، مگر ٹھیک ہے نا، ایسے جھوٹ میں تو کسی کا نقصان نہیں ہے. لیکن دیکھو آبرو کم ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کے کہیں نہ کہیں دل میں کھٹک آ گئی ہوگی کہ ہاں ہم نے اتنی محبت سے. یہی تو بہتر تھا نا کہ تم صاف صاف کہہ دیتی کہ آج ہماری ہمت نہیں ہے یا ہمیں دل نہیں ہے جانے کا، بات ختم ہو جاتی. یہاں آبرو بھی ضائع ہوئی اور اپنی دوست سے کہیں نہ کہیں من مٹاؤ بھی ہوا اس کے دل میں. لیکن ایسے چھوٹے موٹے جھوٹ تو انسان زندگی میں بولتا ہی رہتا ہے عزمی. اب مطلب زندگی کیسے گزاریں گے اگر ہر بات پہ. اب ہم نے دیکھو اس کہتے ہیں نا مومن کا دل نہیں دکھانا چاہیے، ہم اس کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کر رہا تمہارے ساتھ جانے کا، تو اس لیے ہم نے بس بہانہ کر دیا کہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اور تم بھی جو وہ انہی کی طرف سے بول رہی ہو، بڑی امی نے بھی سنایا، اور پھر امی بھی جو ہے ہمارے اوپر چڑھ پڑتی ہیں، انہی کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ دینے لگتی ہیں. لیکن ہم ان کو تو نہیں کچھ بول سکتے کہ 4 دن کی مہمان ہے. امی کو تو ہم سنا کے رکھ دیتے ہیں، امی ہم آپ کی نہیں سنیں گے، اب یہ اتنا سنا رہی ہیں ہم کو، آپ جو ہے کم سے کم ہمارا ساتھ دیجیے یا تو خاموش رہیے. یا خدا، یہی تو مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، ہم انسانوں کے ساتھ، کہ ہم دوسروں کی بات تو پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں اور ماں باپ کی بات برداشت کرنا ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے. یعنی کہ ہم ان کو سنا دینا فضیلت. تم کیسی باتیں سنا تو ہیں بھائی، تو ماں ہیں، ان کا احترام لازم ہے، بلکہ پوری دنیا میں دیکھو والدین سے زیادہ خیر خواہ انسان کے لیے کوئی ہے اس دنیا میں. لیکن ہم کوئی انہیں انسلٹ کرنے کے لیے تھوڑی، obviously ہم ان سے اتنا پیار کرتے ہیں اور ان سے زیادہ پیار تو ہم کسی سے نہیں کرتے ہیں. یہ تو تم انہی بچوں کی طرح بات کر رہی ہو جو بچے کہتے ہیں کہ ہاں ہم اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ تو رکھتے ہیں نا، انہیں خرچ تو دیتے ہی ہیں، لیکن اگر ہم ان سے بات نہیں کرتے یا جھڑک کر بات کرتے تو کیا مسئلہ ہے؟ ہم ان کے بارے میں اور چیزیں تو خیال کر رہے ہیں، جبکہ روایت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ماں باپ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے کلام کیا جائے، انہیں وقت دیا جائے، ان سے بات جب کی جائے تو بہترین طریقے سے. اور قرآن مجید کی وہ آیت کیسے بھول سکتی ہو
کہ جہاں پر یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اف تک نہیں کہا جا سکتا ماں باپ کو. تو اب سوچو جب ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا ہے اور تم کلاس لینے بیٹھی ہو ماں باپ کی. مطلب کلاس تو ورڈ نکل گیا منہ سے ہمارے، لیکن ارے لیکن تم نے امی ہے وہ، مطلب امی سے تو ایسے بات، ایک امی تو ہے جن سے بے تکلفی سے ہم بات کر سکتے ہیں، اور کسی اور سے لیکن تو ایک بڑا دن احترام. ہمارے سامنے بھی تم نے یہی کیا تھا کہ آنٹی نے کچھ کہا تھا اور تم بڑی تیز چلائی تھی، اور اس وقت جس طرح سے خاموش ہوئی تھی آنٹی ہمیں اچھا نہیں لگا تھا. یہ بات ذرا دھیان دیا کرو ثنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے. کیونکہ ماں باپ جب راضی ہوتے ہیں، ان کا دل جب راضی ہوتا ہے اپنے بچوں سے، ہمارے کئی کام اس دنیا سے لے کے آخرت تک کے آسان ہوتے جاتے ہیں. تم جانتی ہو رسول اللہ کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک رات جو ہے اپنے ماں باپ سے انس سے محبت سے ان کے ساتھ رہتا ہے، چاہے بات کر کے یا چاہے ان کے ساتھ وقت بتا کر، ایک رات اگر انس و محبت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ گزارے تو 1 سال کے جہاد سے بڑھ کر اللہ اسے ثواب عنایت فرماتا ہے. اور جب ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں یا ماں باپ کو اس طرح سے اذیت پہنچاتے ہیں تو سوچو کتنا عذاب ہمارے لیے ہے. یار یہ بڑی امی کا آنا تو عذاب ہی ہو گیا ہمارے لیے. وہاں انہوں نے اتنا کچھ ہم کو سنا دیا، تم بھی یہی سب یہاں پہ کر رہی ہو. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی گناہ ہیں، مطلب ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. یہاں پر اگر تم تھوڑا سا غور کرو ثنا، مت یہ سوچو کہ بڑی امی آئی ہیں ٹوک رہی ہیں روک رہی ہیں. اچھا تم شروع میں ہی دیکھو، تم نے کہا نا، ہم لوگ بات کر رہے تھے، تم نے کہا ہاں وہ ہمیں بہت چاہتی ہیں. جو انسان محبت کرتا ہے، چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ گناہ سے بھی بچے. اب جیسے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو تم سمجھ رہی ہو، دراصل یہی ایک انبار لگ جاتا ہے. جانتی ہو رسول اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جو یہ ہم گناہ کرتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے گناہ جو ہیں بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی ان کا سخت عذاب ہمارے لیے ہوتا چلا جاتا ہے. ایک وجہ کہ جب ہم اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ ارے یہ تو بڑا معمولی معاملہ ہے، تو بڑی معمولی سی چیز ہے. دوسرے جب ہم گناہ بار بار کرتے ہیں تب بھی یہ گناہ ہمارے لیے اور زیادہ بدتر ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، تو اگر وہ ٹوکتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کوئی ایسا بڑا بزرگ جو ہمیں روکے ٹوکے اس معاملے میں تاکہ ہم ان گناہوں سے رک جائیں. تمہیں شاید یاد آ رہا ہو، دیکھو ہم لوگ پچھلے جمعرات کو مجلس گئے تھے امام باڑے، ذاکرہ نے پڑھا تھا یہ واقعہ، جہاں تک ہمیں یاد آ رہا ہے کہ ہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر تھے اور کئی اصحاب ان کے ساتھ میں تھے. تم کہاں تھیں اس وقت جب واقعہ پڑھ رہی تھیں؟ ہم نے دھیان نہیں دیا. اچھا تم نے دھیان نہیں دیا شاید. تو انہوں نے پڑھا تھا یہ واقعہ کہ رسول خدا ایک مرتبہ سفر پر تھے اور سردیوں کا وقت تھا اور ایک علاقے سے چٹیل میدان سے گزر رہے تھے. تو سردیوں کا چونکہ وقت تھا، آپ نے اصحاب سے کہا کہ اس میدان سے لکڑیاں اکٹھا کرو کہ ہم اسے جلا کر کے کچھ راحت ہو جائے. اب اصحاب نے میدان کی طرف نگاہ کی، کہا کہ یہاں پر تو اس طرح سے کوئی پیڑ درخت اور لکڑیاں نظر نہیں آتی. رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ جاؤ اور ایک مرتبہ تلاش کرو. اب جب وہ اصحاب چلے وہاں سے جاتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں تو کسی کو اتنی چھوٹی، کسی کو اتنی چھوٹی، یعنی چھوٹی بڑی لکڑیاں سب کو ملی. اور جب لا کر کے سب نے ایک مرتبہ اکٹھا کیا تو ایک انبار لگ گیا. اسی طرح سے ہمارے گناہ ہوتے ہیں، جیسے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا انبار لگ گیا نا، اور دکھنے میں یہ لگ رہا تھا اس میدان میں کچھ نہیں ہے، اسی طرح ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو بڑے چھوٹے چھوٹے گناہ کر رہے ہیں اور ہمارے نامہ اعمال میں تو بڑی صفائی ہو گئی ہے. لیکن جب بروز محشر پہنچیں گے تو یہی چھوٹے چھوٹے گناہ جسے ہم کہتے ہیں انہی کا انبار لگ جائے گا، اور جس کے لیے حساب دینا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوگا. تو ہم تو اسے ایک بہت بڑی بلیسنگ سمجھ رہے ہیں کہ تمہاری بڑی امی آئی ہیں، اگر وہ ٹوکتی ہیں کسی باتوں پر، اور دیکھو تم نے جو بتایا کہ وہ بہت پیار سے سمجھاتی ہیں، تو یہ بھی تو اچھی بات ہے نا کہ اگر وہ ایک اچھی بات کو ایک اچھے وے میں تمہیں سمجھا رہی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو بعض دفعہ ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور انبار لگ جائے ہمارے لیے اور پھر بڑا مشکل ہو جائے ہمارے لیے مسئلہ آخرت میں، تب ہم کیا کریں گے؟ بہتر ہے اس دنیا میں ہی آنکھ کھل جائے ثنا. تو ناراض نہ ہو، ہمارے خیال سے آئی ہیں 4 دن کے لیے تمہارے گھر پہ، بہتر ہے ان کے ساتھ اچھے سے رہو. اور اتنی اچھی باتیں بتا رہی ہیں، ہم تو کل ان سے ملنے آئیں گے ضرور. چلو ٹھیک ہے، ہم نکلتے ہیں، تم آؤ ملنے. انشاءاللہ ٹھیک ہے. رہو گی کل گھر پر؟ رہو گے نا؟ رہیں گے، تم آؤ، فرار نہ اختیار کرنا. کوشش کریں گے بڑی امی کے ساتھ اچھے سے. ٹھیک ہے کل انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. خدا. ٹھیک ہے، اچھا خدا حافظ. عزیزان محترم، یہ ہمارا ایک کوشش کا ایک چھوٹا سا ایپیسوڈ جس میں ہم نے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جنہیں ہم در حقیقت گناہ کی فہرست میں شاید رکھتے بھی نہیں، جیسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے موٹے جھوٹ کہہ دینا، اپنے عزیز و اقربا میں جو نامحرم ہیں ان کے سامنے بے حجاب آ جانا، اپنے عزیزوں کی چغل خوری کر دینا یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم شاید خیر خواہ ہیں، اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا یا ان کے ساتھ بد احترامی اور بے سلوکی سے پیش آنا، یہ وہ چند چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو ہماری زندگی میں بھرے ہوئے بہت سارے بیش بہا چھوٹے چھوٹے گناہوں میں سے چند ہیں. کوشش ہم نے یہ کی ہے اس ایک کوشش کے ذریعے کہ ایک یاد دہانی کی جا سکے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کی طرف، تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر آخرت میں ایک بڑا انبار کہیں ہمارے اور جنت کے درمیان نہ بن جائیں.
انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کوئی اور موضوع لے کر. آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.